बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फ़िल अर्दि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल कुरमा व अला आलिहि व सहबिहि वल अइम्मति वल उलमा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम सरमाया इस्लाफ़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारा मौज़ूए सुखन है शेखुल इस्लाम आलिमुश शर्क़ वल ग़र्ब अलमुल मुजाहिदीन हज़रत इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक मरवज़ी रहिमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 181 सना हिजरिया और आपकी बाज़ खिदमात। नाज़रीन, हम आपको यहाँ बताते चलें कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह के बारे में हम सरमाया इस्लाफ़ की एक एपिसोड पहले भी कर चुके हैं। EP 36 नंबर जो किस्त है सरमाया इस्लाफ़ की, वो भी इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह के बारे में थी। और उसमें हमने इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह को आइम्माए उम्मत ने जिस तरह ट्रिब्यूट पेश किया है, जो कलिमात मदह सना हैं, उनका हमने ज़िक्र किया था और इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह की किताबों का ज़िक्र किया था। और साथ ही हमने आपसे ये वादा किया था कि इनकी बायोग्राफ़ी के बारे में अलग से भी हम एक एपिसोड करेंगे। तो आज हम वो वादा वफ़ा कर रहे हैं। तो आज ये उस हिस्से का पार्ट 2 है, यानी वो EP 36 पार्ट 1 था और आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इमाम अब्दुल्ला मुबारक रहिमहुल्लाह के बारे में, ये पार्ट 2 है और इसमें हम वो गुफ्तगू करेंगे जो हमने उसमें नहीं की थी। तो इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह के क्या कहने हैं, जो कलिमात मदह सना हैं, सताइशी कलिमात हैं पाकान उम्मत के, वो तो हमने वहाँ ज़िक्र कर दिए थे। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह वो हस्ती हैं, उन मादूद चंद लोगों में से हैं कि जिन्हें उम्मत के हर तबके में कबूल आम हासिल हुआ है। मुहद्दिसीन का तबका हो या फ़ुक़हा का हो या सूफिया का हो, सब के यहाँ आपको यकसा कबूल हासिल है। ऐसे लोग बहुत थोड़े गुजरे हैं। हर बंदे की एक एक्सपर्टी होती है, तो वो उन्हीं जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस मैदान के, उनके यहाँ तो उसका पाया बहुत बुलंद होता है। लेकिन जो दूसरे मैदान के लोग होते हैं उनके यहाँ उस तरह कदर व कीमत नहीं होती जैसी अपनी एक्सपर्टी वाले लोगों के यहाँ होती है। लेकिन इमाम अब्दुल्ला मुबारक रहिमहुल्लाह चूँकि खिसाले खैर के जामे थे, जितनी भी अच्छी खसलतें थीं वो सारी आपके अंदर मौजूद थीं। इल्म व फ़ज़ल का मामला हो, जूदो सखा का मामला हो, ज़ुहदो तक़वा का मामला हो, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का मामला हो, हर मैदान के आप आदमी थे। अब सब में ही मर्द मैदान थे, शाहसवार थे, हदीस के भी शाहसवार थे, फ़िक़ह के भी शाहसवार थे, तसव्वुफ़ के भी शाहसवार थे, सूफिया साफ़िया के यहाँ भी शाहसवार थे, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में भी। तो मुजाहिदीन के यहाँ भी आपको बड़ी ही ऊंची निगाह से देखा जाता है। जो आपका मर्तबा है, जो आपका पाया है, वो मुजाहिदीन के यहाँ भी बुलंद है, मुहद्दिसीन के यहाँ भी बुलंद है, फ़ुक़हा के यहाँ भी बुलंद है, सूफिया के यहाँ भी बुलंद है। और बड़े बड़े उलमा ने आपके लिए अल्फाज कहे कि अल मुजमउ अला इमामतिही व जलालतिही फ़ी कुल्लि शै, कि आपकी इमामत और हर फ़न में, हर अमर खैर में जलालत शान पर इजमा है। उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है। उन हस्तियों में से हैं जिनका ज़िक्र इसलिए किया जाता है कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो। व इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जब सालिहीन का ज़िक्र होता है रहमत नाजिल होती है। तो इमाम अब्दुल्ला मुबारक उन हस्तियों में से हैं, उन हस्तियों में से हैं कि जिनकी मोहब्बत, जिनसे मोहब्बत इसलिए की जाती है कि इनकी मोहब्बत के तुफ़ैल अल्लाह बख्श दे। इमाम अब्दुल्ला मुबारक उन हस्तियों में से हैं। तो जो इनके बारे में पाकान उम्मत के नुफूस कुदसिया के सताइशी कलिमात हैं, एडमायरिंग कमेंट्स हैं, वो हमने पिछले एपिसोड में ज़िक्र कर दिए थे EP 36 में पार्ट 1 में। तो आज हम उससे हटकर आपकी बायोग्राफ़ी के जो दीगर खतो खाल हैं उन्हें वाज़े करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इमाम अब्दुल्ला मुबारक रहिमहुल्लाह के नामी इसमें गिरामी की तरफ। आपकी कुनियत है अबू अब्दुर्रहमान, अरबी में अबू अब्दुर्रहमान कहेंगे और हमारे उर्दू फ़ारसी में कहा जाता है अबू अब्दुर्रहमान। नामी इसमें गिरामी अब्दुल्ला है। वालिद माजिद का नाम मुबारक था, अब्दुल्ला बिन मुबारक। और जो आपके साथ निस्बत इस्तेमाल होती है, ये मरवज़ी इस्तेमाल होती है, ज़े के साथ, मरवज़ी। तो ये जो मरवज़ी निस्बत है ये आपके ख़ित्ते की निस्बत है। दर हकीकत आप खुरासान से ताल्लुक़ रखते थे। खुरासान का एक शहर था मर्व, 2 शहर थे खुरासान के। एक बड़ा मर्व कहलाता था, मर्व उज़्मा भी कहते थे, मर्व कुबरा भी कहते थे। दूसरा था मर्व सुगरा। तो इन दोनों को फ़र्क करने के लिए एक को कहते थे मर्व शाहजहान और दूसरे को कहते थे मर्व रूज़।
رود ذال کے ساتھ ہے۔ مرو شاہجان جو ہے یہ زیادہ بڑا تھا، آپ کا تعلق اس سے ہے، اور جو مرو رود ہے یہ اصل میں تھا مرو رود دال کے ساتھ، فارسی میں دال کے ساتھ رود کہا جاتا ہے دریا کو، بڑے دریا کو کہتے ہیں رود، اور جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو عربی میں دال کو ذال سے تبدیل کر کے روز کہا جاتا ہے، مرو الروز۔ تو دونوں سے جو نسبت ہے اس میں بھی تھوڑا فرق ہے، ویسے مرو سے مرو شاہجان جو ہے اس سے نسبت ہونی چاہیے مروی قیاس کے مطابق، اور کپڑوں وغیرہ کے لیے یہی نسبت استعمال ہوتی ہے، انسانوں کے سوا دیگر اشیاء کے لیے جو نسبت استعمال ہوتی ہے وہ قیاس کے موافق ہی استعمال ہوتی ہے، مروی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب انسانوں کے لیے نسبت استعمال ہوتی ہے تو خلاف قیاس کہا جاتا ہے مروزی، زے کے ساتھ مروزی، میم پہ زبر، مروزی نسبت استعمال ہوتی ہے مرو شاہجان والوں کے لیے۔ شاہ جان، یہ شاہ جہان نہیں ہے، وہ الگ لفظ ہے، یہ ہے شاہ جان، جیم الف نون۔ تو یہ جو مرو شاہجان والے ہیں ان کو مروزی کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور جو مرو روز والے ہیں ان کو مروزی کہہ کے پکارا جاتا تھا ذال کے ساتھ۔ مروزی میں زے ہے اور مروزی میں ذال ہے، اور جو یہ فرق ہے نسبتوں کا یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ التباس نہ ہو، کسی کو متشابہ نہ لگے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ڈفریشیٹ کرنے کے لیے، امتیاز کرنے کے لیے الگ الگ یہ نسبتیں استعمال ہوئیں خلاف قیاس۔ مرو شاہجان والے مرو شاہجان والے مروزی اور مرو رود والے مروزی، یہ ذال کے ساتھ وہ زے کے ساتھ، اور تلفظ کا بھی فرق ہے۔ تو امام عبداللہ مبارک مرو شاہجان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ جو نسبت استعمال ہوتی تھی وہ ہوتی تھی مروزی۔ اور یہ جو مرو شاہجان تھا یہ بڑا خطہ تھا، اور اس میں بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، امام ابو اسحاق مروزی رحمہ اللہ، امام ابو بکر قفال رحمہ اللہ۔ یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں جن میں سے بعض حدیث کے نامی گرامی ہیں، بعض فقہ کے نامی گرامی امام ہیں، ان کا تعلق اور ان جیسے اور بہت سارے ان کا تعلق مرو شاہجان سے تھا۔ تو امام عبداللہ مبارک بھی اس خطے مرو شاہجان کے تھے، خراسان کا یہ خطہ تھا، خراسان کا بلکہ کیپٹل رہا ہے یہ، اور اسلامی سلطنت میں بھی اس کو بڑا مقام حاصل رہا ہے، بلکہ جو عباسی خلیفہ مامون تھا، مامون کے دور میں تقریباً 6 برس تک یہ کیپٹل رہا ہے سلطنت اسلامیہ کا، سلطنت عباسیہ کا۔ خلافت عباسیہ والوں کا یہ دارالخلافہ تھا، عاصمہ تھا، کیپٹل تھا 6 سال تک مرو شاہجان۔ اس دوران بغداد نہیں تھا، پھر بعد میں دوبارہ پہلے بھی بغداد تھا، پھر جب مامون خلیفہ بنا تھا اس نے 6 سال تک اس کو کیپٹل بنایا، پھر دوبارہ وہ اس نے بغداد معلیٰ کو کیپٹل بنا دیا۔ تو یعنی مرو شاہجان کو ظاہری طور پر اور ثقافتی طور پر بھی اہمیت تھی، علمی طور پر بھی اہمیت حاصل تھی۔ امام عبداللہ مبارک اسی مرو شاہجان میں پیدا ہوئے ہیں، ولادت آپ کی ہوئی ہے 118 سنہ ہجریہ میں، وصال ہوا ہے 181 سنہ ہجریہ میں، تقریباً 63 برس کی عمر آپ نے پائی ہے۔ تو جب آپ کی والد ماجد ہیں مبارک، جن کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کے والد ماجد جو ہے وہ ترکی تھے، والدہ ماجدہ خوارزمیہ تھیں۔ آپ کے والد بھی انتہائی پرہیزگار تھے۔ آپ کے والد پہلے غلام تھے، کام کرتے تھے ایک تاجر کے ہاں، اس کے باغ میں کام کرتے تھے۔ تو ایک دن باغ کا مالک جب آیا، وہ تاجر آیا باغ میں، اور اس نے آپ سے کہا کہ جاؤ کوئی میٹھا انار لے کر آؤ۔ تو آپ گئے اور ایک انار توڑ کے لے آئے۔ جب اس نے انار کھایا تو وہ ترش نکلا، تو اس نے پھر کہا کہ یہ ترش ہے، میٹھا انار کا ہے، دوسرا لے کر آؤ۔ دوبارہ آپ انار لے کر گئے، پھر وہ انار جو ہے میٹھا نہیں تھا، ترش تھا۔ تو باغ کے مالک نے پوچھا کہ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا یہاں کام کرتے ہوئے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ میٹھا انار کون سا ہے، ترش کون سا ہے، اس میں فرق نہیں کر سکتے، تم ایسے ہی اٹھا کے لے آئے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا جناب مجھے اس لیے پتہ نہیں کہ میں نے کبھی یہاں کوئی انار چکھا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا پتا کہ کون سا میٹھا ہے کون سا ترش ہے۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا تعجب سے کہ تم نے کیوں نہیں چکھا، اتنا عرصہ ہو گیا یہاں کام کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے یہاں مقرر کیا ہے رکھوالی کے لیے، اور آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کھانے کی، اسی لیے میں نے کبھی کوئی چیز بغیر اجازت، میری عادت نہیں ہے، میں نے کوئی چیز یہاں چکھی نہیں، کوئی انار یہاں پر میں نے چکھا نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ تقویٰ دیکھ کر، آپ کا ورع اور دیانت داری دیکھ کر باغ کا مالک بڑا متاثر ہوا۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا، اس کی ایک بیٹی تھی اور بڑے رشتے آتے تھے نامی گرامی لوگوں کے، مالداروں کے، اور وہ انکار کر دیا کرتا تھا باغ کا مالک۔ تو اس نے ان سے پوچھا، جب دیکھا کہ یہ سمجھدار آدمی لگتا ہے، دیانت دار بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، فہیم ہے، تو پوچھا یہ بتاؤ کہ کس طرح کا رشتہ مجھے صحیح رہے گا بیٹی کے لیے، کیا چیز دیکھ کے کروں؟
تو اس نے جواب میں آگے سے آپ کے والد مبارک نے کہا کہ دیکھو جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے وہ رشتہ کیا کرتے تھے خاندان دیکھ کر، حسب دیکھ کر، یہود رشتہ کیا کرتے ہیں مال دیکھ کر، اور نصارہ عیسائی رشتہ کیا کرتے ہیں جمال یعنی خوبصورتی دیکھ کر، اور اس امت کے لوگ یعنی اہل اسلام یہ رشتہ کرتے ہیں دین دیکھ کر۔ تو یہ سن کر وہ بڑا اسے اچھا لگا اور وہ گیا اپنی زوجہ کے پاس، اور زوجہ سے جا کر کہا، اپنی بیٹی کی ماں یعنی زوجہ، اس کے پاس جا کر کہا کہ اس کا جو رشتہ ہے، اس کے لیے جو شوہر ہے وہ اس کے سوا اور کوئی مناسب نہیں لگتا مجھے، تو اس کا رشتہ میں اسی سے کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے مبارک کو پہلے آزاد کیا، آزاد کر کے پھر بیٹی کا رشتہ مبارک کے ساتھ کر دیا۔ تو یعنی یوں امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے جو والد ماجد ہیں وہ بھی نیک پرہیزگار اور والدہ بھی نیک پرہیزگار تھیں۔ جب ایسے نیک پرہیزگار والدین ہوتے ہیں تو یقیناً پھر جو بچے جنم لیتے ہیں وہ امام عبداللہ بن مبارک ایسی ہستیاں ہی بنتے ہیں، امام الائمہ بنتے ہیں۔ امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے اپنے بچپن کے اندر جو ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے، غیر معمولی حافظہ آپ کا تھا، ایکسٹرا آرڈینری حافظے کے مالک تھے، قوت ذاکرہ بہت مضبوط تھی آپ کے۔ ایک ہم جو آپ کے ساتھی تھے، ہم مکتب تھے بچپن میں، انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ ہم ایک دفعہ گئے تو ایک بندے نے بڑا طویل خطبہ دیا، تو امام عبداللہ مبارک ابھی بچے ہی تھے تو سن کر کہا میں نے یہ سارا یاد کر لیا ہے۔ تو آپ کی قوم کے ایک بندے نے سنا تو کہا، امتحاناً کہا کہ اچھا سناؤ، تو آپ نے ایز اٹ از پورے کا پورا وہ دہرا دیا بغیر کسی غلطی کے، تو جس سے پتہ چلا کہ آپ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، بڑے جو ہے وہ بھی متاثر ہوئے۔ لیکن چونکہ آپ امیر و کبیر گھرانے سے اب تعلق رکھتے تھے، والد ماجد بھی تاجر تھے، اور اب جو ہے وہ فراخی آ گئی تھی، اور جس طرح ہوتا ہے کہ جب فراخی ہوتی ہے، زیادہ خوشحالی ہوتی ہے، تو جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بگڑ جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا راہ راست سے اپنے بچپن میں لڑکپن میں ہٹ گئے، لہو و لعب میں مشغول ہو گئے، اور موسیقی کے شوقین تھے، بربت، ستار وغیرہ، عود، تنبور یہ بجانا شروع کر دیا۔ تو پھر آپ کی توبہ کا سبب یہ بنا، دوبارہ ہدایت اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی، اور والدین کی دعاؤں کی برکت یہ ظاہر ہوئی، اور ان کے اپنے تقویٰ پرہیزگاری والدین کی، اس کا ثمرہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایسے ہی سو رہا تھا، تو سوتے میں نے دیکھا کہ میں ایسی بربت اور یہ عود اور تنبور یہ بجا رہا ہوں، ستار، تو میرے باغ میں ہوں اور اوپر جو ہے وہ درخت ہے، شاخ ہے، اس شاخ پہ آ کر ایک پرندہ بیٹھ گیا، اور اس پرندے نے یہ آیت کریمہ پڑھنا شروع کی ہے جو قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ تو جیسے ہی یہ آیت پرندے سے سنی خواب میں نے، تو کہتے ہیں فوراً میں نے آگے سے کہا بلا کیوں نہیں، اور میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور میں نے تو میں نے وہ بربت، وہ ستار، عود، تنبور وغیرہ توڑ دیا، اور توڑ کر دوبارہ اب علم کی طرف مائل ہوا، دین کی طرف مائل ہوا۔ اللہ نے اسے میرے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ جس طرح قرآن ویسے ہی سبحان اللہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا سبب بنتا ہے، اور بالخصوص قرآن مجید کی یہ آیت جس کی میں نے بھی تلاوت کی، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، یہ کئی لوگوں کی توبہ اور ہدایت کا سبب بنی ہے باذن اللہ۔ تو قرآن کی تلاوت بھی ضرور کرنی چاہیے، اور غور و تفکر بھی اس میں کرنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلا۔ پھر امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے سفر کیا اور علم حاصل کیا، ٹریولنگ بھی آپ نے بہت کی، اتنا سفر کیا آپ نے، اتنا سفر کیا، کوئی خطہ مشہور آپ نے نہیں چھوڑا۔ یمن گئے، مصر گئے، شام گئے، حجاز مقدس گئے، بار بار حج اور عمرے کثرت سے کیے، اور الجزائر گئے، جزیرہ جو ہے اس طرف گئے، مغرب کی طرف گئے، یعنی جتنے خطے اس وقت مشہور تھے علم کے حوالے سے، ان تمام ہی خطوں میں جا کر آپ نے علم حاصل کیا ہے، اور تقریباً 4000 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، 4000 اور آپ کے اس کثرت سفر کی بنا پر لوگ آپ کو سفار اور رحال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سفار یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا، رحال بہت زیادہ سفر کرنے والا، رحلہ سے ٹریولنگ کرنے والا، جرنی۔ تو اور اتنی کثرت سے آپ نے یہ سفر کیے ہیں، اور یہ سارے سفر ان میں سے اکثر آپ کے جو اسفار تھے یہ علم دین کے لیے تھے یا حج کے لیے تھے، عبادت کے لیے، پھر اس کے بعد جہاد کے لیے اور علم دین کے حصول کے لیے، اس کے لیے آپ نے سفر کیے ہیں۔ کئی بار تو لمبے لمبے سفر کیے ہیں، صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے آپ نے لمبے لمبے سفر کیے ہیں۔ اور اب کئی ائمہ نے یہ بات ذکر کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ ابو اسامہ نے بھی ذکر کی کہ ہم نے امام عبداللہ مبارک سے بڑھ کر علم کی
طلب کرنے والا نہیں دیکھا، علم میں مشغول ہونے والا نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر علم کی خاطر سفر کرنے والا نہیں دیکھا۔ اور ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کثرت سفر کی بنا پہ کہ آپ کب تک حدیث کے سماع کے لیے سفر کرتے رہیں گے اس طرح؟ تو انہوں نے فرمایا الی الممات، موت تک کرتا رہوں گا۔ یعنی علم دین کی ایسی اہمیت تھی آپ کی نظر کے اندر۔ تو خطیب بغدادی نے باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، طلب حدیث کی خاطر سفر کرنا۔ اس کے بارے میں جو ائمہ کے اقوال ہیں اور جو ائمہ کے واقعات ہیں وہ خطیب بغدادی نے ذکر کیے ہیں۔ بڑی عمدہ اور جامع کتاب ہے اور موٹیویشنل کتاب ہے، بڑا عمدہ محرک ہے، اس سے آدمی کو تحریک ملتی ہے دین کی خاطر قربانی دینے کی اور علم کی خاطر سفر کرنے کی۔ اسی کتاب میں خطیب بغدادی نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ زکریہ بن عدی نے ذکر کیا اس بات کو، تو زکریہ بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جب امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کو دیکھا انتقال کے بعد تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا غفر لی برحلتی فی الحدیث، اللہ نے میری مغفرت فرما دی حدیث کی خاطر جو میں نے سفر کیے ہیں، حدیث کی خاطر للحدیث، ان اسفار کی بدولت اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ علم کی خاطر اور بطور خاص حدیث کی خاطر سفر کرنے کی ایسی برکت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ سفر کرنا۔ تو اس لیے ائمہ سفر کرتے تھے، اور باقاعدہ یہ تو کہاوت مشہور تھی قدیم علماء کے ہاں کہ لا ثقۃ بعلم من لم یرحل، اس آدمی کے علم کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں جس نے سفر نہیں کیا۔ یعنی جو سفر کرتا ہے تو سفر وسیلہ ظفر ہے، یہ جو کہاوت ہے اردو کی یہ بھی اسی کو ظاہر کرتی ہے، اس برکت کو کہ جو سفر ہے وہ ظفر کا یعنی کامیابی کا وسیلہ بنتا ہے، بالخصوص علمی معاملات کے اندر، تجربات میں، مشاہدات میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، انسان کا ذہن کھلتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، اور پھر کئی طرح کے خطوں کے لوگوں سے بندہ ملتا ہے، پھر اساتذہ سے، ہر جگہ کے اساتذہ سے علم اکٹھا کرتا ہے، تو جامعیت آ جاتی ہے جو کثرت سے سفر کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جامعیت ہمیں امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے یہاں نظر آتی ہے۔ امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے ویسے 4000 اساتذہ تھے، لیکن سب سے نمایاں چند کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ امام اعظم، امام الائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ آپ کے استاد گرامی قدر ہیں۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ آپ کے استاد گرامی قدر ہیں۔ سفیانین یعنی امام سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ یہ آپ کے استاد ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ یہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر سفیانین کہا جاتا ہے، دونوں آپ کے استاد تھے۔ ابن مہدی بھی آپ کے استاد ہیں، اور کئی بڑے بڑے ائمہ سے، امام اوزاعی آپ کے استاد ہیں، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ تو ہر طرف جا کر دنیا میں اس وقت جتنے بھی محدث اور فقہا پھیلے ہوئے تھے ان سب سے آپ نے علم حاصل کیا، جمع کر لیا، اور اس نے آپ کو نمایاں کیا۔ لوگوں سے بڑے حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، تقوی پرہیزگاری بھی، علم کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری بھی بہت تھا۔ ایک دفعہ آپ روم کے سفر پر تھے، روم اس وقت بہت بڑا تھا، پورا شام جو ہے یہ روم ہی کہلاتا تھا۔ یہ جو ترکی ہے موجودہ یہ بھی روم کا حصہ تھا، اب تو روم چھوٹا سا علاقہ، اس وقت قدیم زمانے میں پورے پر روم کا اطلاق ہوتا تھا، شام اس میں شامل تھا۔ تو آپ نے روم یعنی شام خود بڑا تھا تو شام کو روم کہتے تھے، تو آپ نے اس کے ایک شہر کا سفر کیا، وہاں پر کسی سے کوئی قلم لیا کوئی چیز لکھنے کے لیے، بعد میں آپ اسے دینا بھول گئے، واپس اپنے علاقے مرو آئے جب خراسان میں، یہاں پہنچے تو سامان کھولا تو اس میں قلم نکلا، تو آپ رکے نہیں، پھر اتنا دور دراز کا سفر دوبارہ اختیار کیا وہ قلم اسے واپس کرنے کے لیے۔ حالانکہ معمولی سے قلم کی کیا حیثیت ہے، لیکن آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، کہ اس زمانے میں کہ جب ٹریولنگ کے یہ آلات اور یہ ذرائع نہیں تھے جو آج کل ہیں، دور دراز کا سفر ہوتا ہے، کتنے مہینوں کا سفر ہوتا ہے، کس طرح آپ نے دوبارہ طے کیا، واپس گئے، واپس جا کر وہ قلم آپ نے واپس کیا۔ ایسا حسن سلوک تھا لوگوں کے ساتھ کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا یہودی، اس نے ایک دفعہ گھر بیچنے کے لیے قیمت لگائی تو کہا 2000 لوں گا، تو اگلے بندے نے پوچھا کہ اس کی قیمت 2000 تو نہیں بنتی، 1000 ہی بنتی ہے، 2000 کیوں لگا رہے ہو؟ تو اس نے کہا 1000 للدار و 1000 للجوار، 1000 جو ہے وہ گھر کی قیمت لگا رہا ہوں، 1000 جو ہے پڑوس کی قیمت لگا رہا ہوں کہ عبداللہ مبارک ایسے بندے کا پڑوس حاصل ہوگا۔ تو جب امام عبداللہ مبارک کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس یہودی کو وہ پیسے دے کر گھر بیچنے سے منع کر دیا، اور وہ یہودی جو ہے آپ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور پہلے بھی جب آپ گھر میں کوئی چیز لایا کرتے تھے تو اس یہودی کے لیے بھی الگ سے، پڑوسی کے لیے بھی لاتے تھے، پہلے اسے دیتے تھے، کپڑے لاتے تھے تو اسے بھی الگ سے کپڑا دیتے تھے، پھر گھر والوں کو دیتے تھے، کھانے کی کوئی چیز لاتے تھے تو اسے بھی الگ سے دیتے تھے، گھر والوں کو بھی دیتے تھے۔ تو آپ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا یہودی۔ امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے لیے حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا، ان کی ایک کتاب ہے القناعہ کے نام سے، جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں لکھی ہے۔ اس میں جب امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ امام الائمہ تھے
اور ہر فن میں مقدم تھے، ہر فن کے لوگوں کے یہاں۔ تو یہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ بولا یہ تجارت کیا کرتے تھے اور اس نیت سے تجارت کرتے تھے کہ علماء کی ایک جماعت تھی، یعنی بہت سارے علماء ایسے تھے جن کی یہ ضروریات کے کفیل تھے، تو اس نیت سے تجارت کیا کرتے تھے کہ میں یہ پیسہ کما کر یہ ان علماء کی خدمت کروں گا جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ کی تجارت تھی یہ بھی للہ تھی، خالصاً لوجہ اللہ تھی۔ تو امام عبد المبارک رحمہ اللہ اور تواضع انکسار ایسا تھا کہ ایک شاگرد کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا بیت اللہ میں کہ وہاں زمزم سے انہوں نے چاہے زمزم کا جو کنواں تھا وہاں سے وہ ڈول لیا، زمزم شریف کا برتن میں پانی لیا، اور جب پینے لگے تو اپنی سند سے وہ حدیث بیان کی، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ یہ زمزم کا پانی جو ہے یہ ہر اس مقصد کے لیے کفایت کرتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے۔ یہ حدیث اپنی سند سے بیان کر کے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو کہ اللہ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے روز قیامت پیاس سے بچانا، یعنی مقبولوں میں شامل کرنا۔ تو یہ آپ کا تواضع اور انکسار ہے۔ اور جب کہتے تھے صالحین کی بات کرتے تھے، کہتے تھے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود ان میں سے نہیں ہوں۔ وابغض الطالحین، اور میں بغض رکھتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں نافرمانوں کو، گناہ گاروں کو، لیکن وانا شر منہم، لیکن میں ان سے بھی برا ہوں۔ تواضع انکسار یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔